पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। फौरन रिस्पॉन्ड किया। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। तो उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची तारीख से अस्पताल में दाखिल है, वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मेरी उसके जब वो इतनी बुरी हालत में थी, सदमे की हालत में थी, उनकी अपनी कोई सर्जरी हुई थी और वो बिस्तर पे थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 5 ये जो बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है, उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियां, उनकी शादियां भी होंगी। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाकया हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाकया हो गया है और सोशल ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ। जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव, जलाओ, इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, तोड़े 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है, तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, का एजेंडा जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसकी हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज को बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है और इसने मुझे कहा, आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूं, एसरटेन कर लूं फैक्ट्स के, कोई ऐसी चीज ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज्यादती हो। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो बच्ची की आवाजें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाजें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहां पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहां पर गई ही नहीं।
اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے, اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی, اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے, اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی, کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا, کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے, تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی تک جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی, کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مانور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو, آن کر دو, اب بات کرو. جب انٹرویو میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو میں انٹرویو دے دیا, میں نے اس معاملے میں کرنا چاہتی ہوں, میں صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کر لیں. ہمارے پیچھے ایک ایمپسینٹ کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, تو آپ کو بچانے کے کچھ نہیں ہوگا سر. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہوگی, نیوز اینکر نے میری اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے بولنا, اور ان کو بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا گھر کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ چھوٹو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے سے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں, اسے کٹ کر کے والی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور متاثرہ کے آئے صحیح سے دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں جھوٹ تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے, جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے, وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں ICU میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے, وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارہ ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں.
جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں, ناظرین, بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ آئی سی میں داخل ہے, اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی موت واقع ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کہاں ملے گا, انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا, اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف جو اس نے آج بیان دیا. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنیں. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بابو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد و چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, ان کو چوٹ لگی تھی, اس کو ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بابو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور واقعہ کیوں بچایا گیا, اور اس میں کیوں بچوں نے, بس بند کر دیں. ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے. جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے, اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی, کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں, میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, تمام طرح کے, تمام خیالات کے, ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں, اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی
تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اور پھر میں نے ویڈیو کو corroborate کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے, مشتعل ہو کر آئے, اور انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں, ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں, ان کے بھی خیال میں, اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ, ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, ان کو انسائٹ کیا گیا ہے یہ خود. اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں, ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں. ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں, اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں, کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے, تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی, میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں, کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی, اور میرا کام یہ تھا, مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کرے. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی جس میں مجھے کنسرن آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں, بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں, اور ہم سب سے جو سینئر ہیں, جو ادارے کی سربراہ ہے وہ وائس چانسلر ہیں, آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے, کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور ایک فیمل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے, تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے دوسرے کے پاس سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے, کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی, تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی, نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا, بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی, جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی, اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی, اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے, کچھ کو اندازہ تھا, ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ
کریں, بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب, تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر, جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے, میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف نے, میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل, صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا, 1122 کی گاڑیاں, ایمبولینسز, فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے, وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں, آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے, وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ, کسی دوسرے ملک پہ نہیں, دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے, ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو, اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو, اور وہ یہ کرے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے, جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے, جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں, پالیٹکس کین ویٹ, سیاست انتظار کر سکتی ہے, لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں, لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں, کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ, اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے, اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے, ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے, ذرا لگائیں, وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ اے آر وائی کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. پی ٹی آئی نے کال آؤٹ کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ ساری شہروں میں پھیلی ہے. اب آپ سوچیں, انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے, تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں, وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے, کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے, وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے, دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلے پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی ہی واقعہ ہوا اس کا, اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی, ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں, میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے, اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا, اس طرح کا کوئی بھی واقعہ, کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا, تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہماری ذہنی پستی ہے, جس کے علمبردار یہ ہیں, یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے, جس کو
रिप्रेजेंट ये जमात करती है वो है, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाकया रिपोर्ट होता है तो मैं ऑन ओथ आप में कह रही हूँ कि विदिन 2 आवर्स हम रेपिस्ट को पकड़ते हैं या जिस पे इल्ज़ाम होता है उसको पकड़ते हैं। अब उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा होता है, वालिदैन बच्ची का जो मेडिको लीगल टेस्ट है वो कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते, फोरेंसिक एविडेंस होता है नहीं होता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और जाहिर है अगर कोई अपने बच्ची के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, अपने घर की इज्जत पे पर्दा डालना चाहता है तो उसका पूरा हक है। तो वो कोर्ट में वीक एविडेंस की बिना पे वो रेपिस्ट छूट जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये भी है कि यहाँ पर ये हमारे जो एजी हैं वो बैठे हैं पंजाब के, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी इस तरह का जो गनाना जुर्म करने वाला है वो कानून की गिरफ्त से बच के ना जाए। ये में खवातीन और बच्चे और जितने भी पेरिफेरी पे रहते हैं लोग, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबकी ज़ीरे आला हूँ, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकती कि किसी बच्ची का नाम इस्तेमाल करके उस वाक़े को इस्तेमाल करके जो वाक़या कभी हुआ ही नहीं। और देखिए पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो पीटीआई की बहुत सरकर्दा मेंबर्स है। मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां नाइंसाफी होगी वहां मैं बोलूंगी, और जहां पर और मैं नाइंसाफी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूंगी। तो जब खवातीन के खिलाफ मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीपीओज हैं, आईजी साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर खवातीन के या बच्चों के खिलाफ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना, और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्जाम है उनको अरेस्ट करना है। 2-2 घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है इट हैज गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है। There is somebody doing this behind the scenes. लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती। और कल गुजरात में जो हुआ वाकया लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके बेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे, वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई। मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था।
4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी। वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी, तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया, 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज बिहाइंड बार्स। तो बात ये है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़े से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई, ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये KPK से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए ये आग लगाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का एक जीता जागता इंसान है जिसको अपने अवाम का ख्याल है, जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज्जत का, अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल है। यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए। सियासत की एक लिमिट होती है। सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है। सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहाँ आप इस वक्त हैं। मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मेरे ऊपर आप जो मर्जी बात करें, मैं रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जहां पर किसी की बेटी का सवाल आ गया, किसी इज्जतदार खानदान का सवाल आ गया, तो ये मैं होने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। इस हद तक आपकी सियासत अगर गिर गई है तो आपको चेहरा अपना शीशे में गनाना, आईने में चेहरा देखना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। और फिर हमेशा से ये होता है कि बड़े आराम से, जो 9 मई में भी हुआ कि बच्चों को आगे लगा के, कारकुनों को आगे लगा के, खवातीन को भड़का के आगे लगा के, स्टूडेंट्स को आगे लगा के, आज वो जेलों में जल रहे और वो ये सब आराम से बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठे होकर यहाँ पर हमला आवर हो जाते हैं। ये भी यही हुआ है, बच्चों को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके उन्होंने उन स्टूडेंट्स को आज मुश्किल में डालने की कोशिश की है। तो मेरी अपने जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि अपनी हुकूमत पे यकीन रखें। आपका फेथ होना चाहिए कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, बिला तफरीक आपकी जान, आपकी आबरू, आपका माल, आपकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी से मैं गाफिल नहीं। और कोई क्वेश्चंस प्लीज? जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे आपने बताया कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको डैमेज करने की साजिश थी। और इसके अलावा जो जब से आपने बतौर चीफ मिनिस्टर अपना ये होने को संभाला है, हमने देखा कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत से इनिशिएटिव किए, जिनमें बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, लैपटॉप की तकसीम है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप की तकसीम है, या बच्चों की जो गेम्स कॉम्पिटिशन है उस हवाले से आपके इनिशिएटिव हैं। अब बात ये पूछनी है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं अभी तक कितने पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि इस बात को आपके क्रिटिक जो मानते हैं कि मरीन नवाज को कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये अंदाजा हो सके कि अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं जो मुलव्वस हैं? देखिए उस्मान, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही
کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیا. بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی. جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کہ خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی. اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا ہے کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا. ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہر تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے اور آپ کہیں جی قتل ہوا, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں. اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا, دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا, تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور PTI کے جو پیڈ صحافی جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے, انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں. اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا, انتشار وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے, اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگر جو بھی ہیں, یہ جن اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر بلگلایا بچوں کو پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے, اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف irrefutable ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جی ہم نے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین کو چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروغ کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں 10 لوگ میں سب لوگوں کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو پیٹرسن کیا, میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز آنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفیمیشن ایکٹ کی آپ نے بھی بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے.
بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے، ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹیبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے. جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے، یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے، آپ کو پتہ ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات، اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپریٹ جو ہے، کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ بچ کے قانون کے جو حکم ہوتے ہیں، قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکلنے نہ پائے. جی تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ کئی سالوں سے خاص طور پہ پروموٹ کی گئی، جب ایک 2018 کے بعد ایک نیا سچویشن دیکھنے کو نام قسم کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی جیتی جاتی ہے مثال ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس کو پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل سے بیٹھے لوگوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا، اور ماضی میں جو نہیں اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سال 9 مئی کو جو اور کیا ہوگا تو جس طریقے سے آگ پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو ایک تو وہ جو ڈیفینیشن ایکٹ آپ لے کر آئی تھی اس میں کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے ان عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کیا ایکشن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے تحت ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ غلط بات کو کس طریقے سے تسلیم کر لیں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا وہ اس کا کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا، تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ بھاگ جاتے ہیں، اور اس میں جھلستا جو ہے وہ ہے جو آپ کے بھڑکانے میں، آپ کے بہکانے میں آ جاتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس کا جو چہرہ آپ کے سامنے، اب اسٹوڈنٹس کو کس نے بھڑکایا ہے؟ ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ باہر سے بھی، آپ نے صحیح کہا، اس کے جو پورے لنکس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ اکاؤنٹس، کیونکہ وہ اگر یہاں سے بیٹھ میں الزامات میں پکڑے جائیں گے، وہ باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں. ان کا پورا نیٹ ورک ہے. ان کی سیاست کیا ہے؟ تعمیری سیاست ہے نہیں. اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اگر اقتدار سے باہر ہو تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے ایجنڈا بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں، ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، کام کرنا آپ کو سکھایا ہی نہیں جاتا، تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے، اس کے بعد الزامات، اس کے بعد بدتمیزی بد تہذیبی بچتی ہے، اس کے بعد گھیراؤ جلاؤ انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے. اس میں یہ خود مختار ہے، خود کفیل ہے، ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے، آپریٹ ہو رہا ہے سب کچھ، کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گھیراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں، جب آپ بیمار ہو اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے، آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کے پی کے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں، کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ
ہو سکتا ہے، ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں، خدارا اپنے حق کو پہچانیں، اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائے کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے، تو ان کو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے استعمال کی تعریف کرتے ہیں، پولیس نے کارروائی کر کے مصطفیٰ ملک کو گرفتار، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں. آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا، جب اس کی کینسلیشن کر دی گئی، تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے یا ان کی گرفتاری وغیرہ لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ بھاگے ہوئے کیونکہ غلط کام کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، برانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا، یہ وہاں تھے قریب، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے، انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے، انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی، انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں. اور اس میں کسی میاں عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو، ان کے کالجز کو جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے، میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے، پریشان ہے اس چیز کے لیے. یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آغاز یہاں سے نہیں ہوا. پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا، وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے، جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آغاز یہاں سے نہیں ہوئی. آغاز جو ہے، میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور نام دیکھیں newdelhi.pk پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا، یہ یہیں سے ہر چیز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ یہاں سے آغاز ہوا، یہاں سے چنگاری جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اگر کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر، وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے، وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے. لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم، وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی. تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا. ہاؤ ایور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر، پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی اس کے بعد میں آپ سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں، ان کی گریپ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے لیے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں روٹین کے ہم واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی، ہر کے اندر وہ دعوے پوچھنے نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ایسے رولز کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں، بن گیا، پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز اب ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. میں بتاؤں پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس
सियासत ये करते हैं, पीटीआई इज द प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंतशार है, जिसका हर कीमत पे एजेंडा है आग लगाना। उसके लिए वो सोशल मीडिया को इसलिए इस्तेमाल करती है कि नहीं दे। सोशल मीडिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों में, इनको रेन इन कर ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। काफी हद तक ठीक हो भी चुका है माशाल्लाह। एक सेकेंड, उसके बाद पहले उनको, लेकिन असल कल्प्रिट वो हिडन नहीं है। हाँ। और हमने देखी है जिस तरह से वो हर मौके पर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक बड़ी एफर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से ही हुई, SCO से पहले जाना होता था, उस पर पाबंदी लगाई और उसके अच्छे असरात भी नजर आए। तो क्या 18 के बाद वो पाबंदी खत्म होने के बाद दोबारा से वो प्रोपेगेंडा फिर शुरू हो जाएगा या उसका? देखिए, पाबंदी या लगाना या हटाना प्रॉब्लम नहीं है। बात जो दूसरे कैदियों को जो सहूलतें हासिल हैं, जितनी मुलाकातें उनके लिए हैं, ये उनसे बड़ा मुजरिम है। इसने पाकिस्तान में आग लगाई है, इसने 9 मई को पाकिस्तान में सारी जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे हमला किया, इसने पैसा बनाया है, इसने वो जो 190 मिलियन केस है, तोशाखाना केस है, वो सब सच है, इसीलिए ये घेराव और जलाव होता है। तो ये अगर इतना बड़ा चोर है जो कैदियों को सहूलत हासिल है, वो उसको भी हासिल होनी चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा इजाजत देने का सवाल ही क्यों आता है? बाकी कैदियों को ये सहूलत हासिल है कि वो आए और जितनी मर्जी दफा वो मिल नहीं। तो अगर मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब अडयाला क्योंकि मेरे पास आता है, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को तो वायलेट नहीं कर सकती। मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि अडयाला में उनको भी वही सहूलियात दी जाए जो इमरान खान को हासिल है, ताकि एक सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस हो। मैडम से गौरी मेरा नाम जी जी, आपसे मेरा सवाल है कि ऐसा नाम देती हैं और टेलीविजन साहब जो है वो जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो एहतजाज की कॉल दे देती है, लेकिन एक तस्वीर आई थी कि टेलीविजन साहब को पाबंदी लगा दी जाए, उसको फिर बाद वाकई में दहशत का जमात है, मुल्क दुश्मन है जो नजर भी आ रहा है, तो फिर उस पर पाबंदी की तरफ कोई पेशरफ क्यों नहीं हो गई? देखिए, मैं ना आज का जो इशू है मैं उससे फोकस, आप जो सवाल जवाब मुझसे मांगना चाह रहे हैं ना, वो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। मैं जो सोशल इशू है उस पे, और ये जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है इस पे ही रहे, इनको एक्सपोज करने पे रहे। मैं एक चीज आपको कह सकती हूँ, वो ये है जो तमाम जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ होता है, वो किसी और सलूक की मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि वो एक सियासी जमात नहीं है। इसका डिटेल मुझे जाना है, मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दे रही थी। उन्होंने कहा कि एक मनगढ़ंत खबर को इशू बनाया गया, आज तमाम हक़ाइक़ तक जाने की कोशिश, रिपोर्ट सामने आई कि उसके साथ ज्यादती हुई है, रेप विक्टिम उसको करार दिया गया और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया में जिस अंदाज में वाक़ई की तशहीर की गई